बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल, बदस्तूर ख़राब फाशिस्ट रजीम, जाली हुक्मरानों के लिए आने वाले दिन इंतहाई मुश्किल दिन आ रहे हैं। 20 जनवरी जैसे जैसे करीब आ रहा है, जान के लाले पड़े हुए हैं और ख़ास तौर पे जाती उम्रा के लिए, नवाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, इन सब के लिए। और वहीं से शोर घोगा उठ रहा है, वावेला किया जा रहा है कि इमरान खान के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करने, इनके साथ कोई रियायत नहीं करनी। अगर अगर इनके साथ मुज़ाकरात करेंगे तो स्पीकर पंजाब असम्बली, जो कि फॉर्म 47 के स्पीकर हैं, वो कहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा मुज़ाहमत करूंगा अगर इमरान खान के साथ मामला तय करने की कोशिश की गई। तो मलिक अहमद खान साहब कौन है? वो हैं जनाब उनकी गाड़ी, और गाड़ी की डग्गी में एक साहब गए थे, गालिबन चचा जान थे, वो गए थे और वो जनरल बाजवा से मामला तय किए थे। जनरल बाजवा को क्या कहा था कि नवाज शरीफ बहुत ज़्यादा सख्त तबीयत के आदमी हैं, मैं आपके लिए मौजू आदमी हूँ, मेरे साथ मामला तय कर लें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मुझे मौका दें, मैं बड़ी खिदमत करूँगा। और फिर जनरल बाजवा ने बाद में बताया भी कि शहबाज शरीफ में एक खूबी है, इनकी उन्होंने कहा कि इसकी बिस्ती भी करते रहें तो ये आगे से बोलते नहीं हैं, और बिस्ती भी आराम से खंदा पेशानी से सुनते हैं। अब जो इमरान खान साहब ने बात की है, वो बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है। उन्होंने कहा कि अर्दली है, अर्दली से ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं, ये आर्मी चीफ के अर्दली हैं और इनका काम है बूट पॉलिश करना और कपड़े इस्त्री करना, सफाई सुथराई करना, ये सारे काम करते हैं और कुछ नहीं है। खिदमत खिदमत और खिदमत, और किसकी? अपने बॉस की। तो इमरान खान साहब ने ये दो लफ्ज़ी बात करके बात ही ख़त्म कर दी, और वाक़तन ऐसा ही कुछ हो रहा है। अब मुज़ाकरात चल रहे हैं और मुज़ाकरात में तात्तुल आ गया है। मुज़ाकरात में तात्तुल कौन पैदा कर रहा है? तात्तुल का ये पंजाब से आवाज़ें उठ रही हैं। इमरान खान साहब की मुलाकात करवानी थी और हुकूमती इत्तेहाद, हुक्मरान पार्टी, और उन्होंने वादा किया हुकूमती कमेटी ने कि इमरान खान साहब की मुलाकात करवाई जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी से। कई दिन गुजर गए, अभी तक नहीं हो सका। कल तक मुलाकात नहीं हो सकी थी, आज होती है या नहीं होती इसके बारे में अभी इल्म नहीं है। और मज़ाहमत और इन मुज़ाकरात को ख़राब कौन कर रहा है? मुज़ाकरात को ख़राब कर रही है नून लीग, और वो नहीं चाहती कि ये हो, वरना एक लम्हा ज़ाया किए बगैर मुलाकात हो सकती है, और मुलाकात होगी तो बात आगे बढ़ेगी। लिहाजा एक तरफ तो ये सिलसिला चल रहा है, दूसरा जो फिल्म है ना, पॉलिटिकल सियासी फिल्म चल रही है। एक फ्रेम ये है, दूसरे फ्रेम में ये है कि इमरान खान साहब की मिन्नत समाजत की जा रही है। हर रोज़ कोई ना कोई पैगाम जाता है उनको, किसी ना किसी तरीके से पहुंचाया जाता है, बराह रास्त भी बात की जाती है, और उन्हें कहा जाता है कि सिर्फ थोड़ी सी स्पेस दे दें हमें, एक दफ़ा आप जेल से खुदा के लिए चले जाएं और जाके बनी गाला में आराम फरमाएं, और उसके बाद आसानियां ही आसानियां हैं, एक दफ़ा निकल जाएं, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर बहुत है। और उनको जेल से निकाल के बनी गाला मुंतकिल करके उसके बाद तासुर क्या देना है? तासुर ये देना है कि इमरान खान साहब को हमने रिहा कर दिया है। अब इंसानी हकूक का मामला भी नहीं है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का मामला भी नहीं है, उनको हमने बनीगाला में मुक़य्यद कर दिया है, हाउस अरेस्ट कर दिया है, और उनके लिए आसानियां पैदा कर दी हैं। इमरान खान साहब ऐसी कोई आसानी लेने के लिए तैयार नहीं है, और उन्होंने बैक वक्त उन्होंने कई इंकशाफात कर दिए, और उन्होंने कहा कि मेरे साथ तो वक्तन फ़वक्तन बार बार मुझे ऑफ़र की जाती है। कभी कहा जाता है 3 साल के लिए, कभी 2 साल के लिए, कभी साल के लिए, कभी 6 माह के लिए खामोश हो जाएं और हमें थोड़ा सा मौका दे दें। लेकिन इमरान खान बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अब आते हैं ज़रा, हो क्या रहा है। इमरान खान साहब की मिन्नत समाजत जो की गई, इमरान खान साहब ने कहा कि मैं आखिरी आदमी हूँगा जो जेल से रिहा होऊंगा। सबसे पहले मेरे कारकुनान को रिहा किया जाए, रहनुमाओं को रिहा किया जाए जो कि बेगुनाह कैद हैं, और जो अंडर ट्रायल हैं उनको भी रिहा किया जाए, और उसके बाद फिर मेरी तरफ आना। मैं आखिरी आदमी हूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जेल से निकलूँगा, उससे पहले नहीं। दूसरा, उन्होंने अब ये अनोखे मुल्ज़िम हैं इमरान खान, और बड़े ही अनप्रडिक्टेबल, और पार्टी भी उनके साथ वैसी है क्योंकि सारी हो जाएगी, कुंदन हो गई है। वो कहते हैं कि जनाब आप जल्दी जल्दी फैसला सुनाएं अलकायदा ट्रस्ट का, ब्लैकमेल मत करें, फैसला सुनाएं। 14 साल कैद सजा सुनानी है या 10 साल, 8 साल, 7 साल, जो करना है वो आप जल्दी जल्दी करें। ये मेरे साथ
یہ مجھے بلیک میل مت کریں، میں اس چیزوں سے اب خوف زدہ ہونے والا نہیں ہوں۔ یہ کیا جا رہا ہے جی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ باہر سے جو پریشر آ رہا ہے وہ اس سے الگ ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے اس ساری صورتحال میں فیصلہ یہ کیا ہے، انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم نے انڈائریکٹلی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ مذاکرات کا بائیکاٹ، عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی، اور ملاقات بھی وہ ہونی چاہیے جو کہ کھلے ماحول میں ہوتی ہے۔ وہاں پہ انٹیلیجنس اداروں کے لوگ نہیں ہونے چاہیے، وہاں پہ پولیس والے نہیں ہونے چاہیے، جیل کا عملہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کھلے گراؤنڈ میں کروائی جائے، کھلے میدان میں کروائی جائے، ایسی جگہ پہ کروائی جائے جہاں پہ مانیٹرنگ نہیں ہو رہی ہے، ریکارڈنگ نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس لیے جب تک یہ ملاقات نہیں ہوگی اس وقت تک ہم مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اگلی جو سٹنگ ہے وہ نہیں ہو سکے گی، اگلا اجلاس نہیں ہو سکے گا۔ اور دوسری جانب اسپیکر آفس ایاز صادق صاحب کا وہ منتظر ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی طرف سے کہ کب جواب آتا ہے اور کب وہ کہتے ہیں کہ جناب آئیں اور آ کے ہم سے بات کریں اور اگلا اجلاس بلایا جائے۔ تو وہاں پہ ڈیڈ لاک ہو چکا ہے، اور ڈیڈ لاک کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ مطالبات، انہوں نے کہا تحریری مطالبات وہ منٹس میں آ چکے ہیں، جو اعلامیہ پڑا ہے اس میں بھی مطالبات آ چکے ہیں اور بات ختم ہو چکی ہے، اور منٹس کو ہی انہوں نے کہا کہ اس کو درجہ دے دیا جائے، دونوں سائن کریں اور پتہ چل جائے گا کہ دونوں سائن کر کے اور اس پہ دستخط ہو جائیں گے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو پہلی بات ہے جی کہ مذاکرات کا بائیکاٹ، یک طرفہ مذاکرات نہیں چلیں گے اور انڈر پریشر مذاکرات نہیں چلیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی خبر ہے وہ جناب برطانیہ سے ہے۔ برطانیہ سے جو ہیں بنیادی انسانی حقوق کے لیے مؤثر آواز اٹھانے والی جی برطانوی رکن پارلیمنٹ ہیں، انہوں نے ایک بار پھر یہ کہا ہے کہ عمران خان کی قید کو عالمی قوانین اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی انہوں نے کہا کہ یہ ہے، اور عمران خان کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ یہ مطالبہ، اور امریکہ سے بھی مسلسل مطالبات آ رہے ہیں، پیغامات آ رہے ہیں، پاکستان کے سفیر جو ہیں وہ آ کے بتا کے جا چکے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ آگے جو ایک اور ہے جی خبر، وہ ڈی جی آئی ایس پی آر ان کے بارے میں خبر ہے جی، اور وہ خبر ایک عجیب و غریب قسم کا، ایک طرف کہا جاتا ہے کہ پاکستان بری حالت کا شکار ہے، معیشت بری ہے، بالکل ہے، اور پھر 2 ارب روپے کا جو فنڈ منظور کروایا گیا ہے، اور وہ بھی آئی ایس پی آر، ڈی جی آئی ایس پی آر کے لیے، اور اس میں کہا گیا کہ کیونکہ یہ فیک نیوز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں یہ سارا کچھ چاہیے، اور شنگھائی تعاون تنظیم کے لیے 75 کروڑ روپے کا بجٹ وہ بھی مانگا ہے، 75 کروڑ وہ 2 ارب صرف فیک نیوز کے لیے اور فیک نیوز کے خاتمے کے لیے، اور اس سے پہلے فائر وال لگا چکے ہیں، 38 ارب روپے وہاں خرچ کر چکے ہیں، انٹرنیٹ بند کر چکے ہیں وہ بھی اسی چکر میں، سوشل میڈیا بند کر چکے ہیں اسی چکر میں، 1.60 کروڑ، 1 ارب 60 کروڑ ڈالر کا نقصان کر چکے ہیں، اور اب 2 ارب روپے مانگا گیا ہے، اور 2 ارب روپے یہ ٹریبیون کی خبر ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ آرمی چیف اور حکومت کی جانب سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ ذاتی سیاسی مفادات کے لیے جعلی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، اور چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر نے بھی ماضی میں جعلی خبریں پھیلانے والے اور پروپیگنڈے میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ ای سی کو بتایا گیا کہ آئی ایس پی آر ریاستی اداروں کے خلاف جعلی معلومات کا مقابلہ کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ بڑھتی ہوئی ضروریات کے پیش نظر اور دیے گئے اہداف کو پورا کرنے کے لیے آئی ایس پی آر ڈائریکٹوریٹ کی ٹیکنالوجی کو جدید تقاضوں کے مطابق اپ گریڈ کرنا ناگزیر ہے، اور فوج نے تقریباً 2 ارب روپے کی ایک بار کی ابتدائی لاگت اور پھر ہر سال 1.6 ارب روپے کے مستقل بجٹ کا مطالبہ کیا تھا تاکہ اپنے نظام کو مزید مضبوط کیا جا سکے۔ اب ای سی نے فیصلہ یہ کیا کہ 2 ارب روپے فوری دیے جائیں گے، اور باقی 1.6 ارب روپے باقاعدہ بجٹ میں اس کا حصہ رکھا جائے گا۔ اب یہ جو سچویشن ہے جی، یہ بڑی اور یہ 2 ارب روپے میں 1.22 یعنی کہ 1 ارب 22 کروڑ روپیہ ٹیکنالوجی اپ گریڈ کرنے کے لیے اور 723 ملین سائبر سیکورٹی کے مقاصد کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔
اب اس سے پہلے 38 ارب روپیہ خرچ کیا جا چکا ہے، اور یہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ صرف یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل نیریٹو نہیں بن رہا ان سے، اور وہ ہے اینٹی پی ٹی آئی اور اینٹی عمران خان نیریٹو بنانا ہے، وہ نہیں بن پا رہا، اور اس کے لیے یہ تو ایک آئی ایس پی آر نے، ڈی جی آئی ایس پی آر، حالانکہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک عسکری وزارت اطلاعات قائم کی جائے پیرالل، ڈی جی آئی ایس پی آر اپنا کام کرتا ہے، ان کا کام جو ہے وہ اپنے فوج کی حد تک ہے، اور انٹر سروسز پبلک ریلیشنز اس کا نام ہوتا ہے جی۔ اس میں جو پاک فضائیہ کی خبریں بھی ہوتی ہیں، پاک بحریہ بھی ہوتی ہے، جوائنٹ چیف آف اسٹاف جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جی باقی کبھی کوئی خبر نہیں دیکھی۔ تو اس وقت جو پچھلے 2 سال سے جب سے ڈی جی آئی ایس پی آر آئے ہیں احمد شریف صاحب، کیا ہو رہا ہے؟ وہ صرف اور صرف پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ پروپیگنڈا کس کے خلاف؟ ایک سیاسی جماعت کے خلاف جس کا نام پی ٹی آئی ہے، عمران خان کے خلاف، کبھی انتشائی، کبھی فسادی، کبھی شیطانی میڈیا، کبھی ڈیجیٹل دہشت گردی، کبھی سیاسی دہشت گردی، اس طرح کے کام ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو آفس ہے وہ متنازع ہو چکا ہے، اور جب بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں فوج اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھ جاتے ہیں، اور کوئی ایسا کام نہیں کیا جا رہا، اور اس میں پروپیگنڈا زیادہ ہوتا ہے، خبر کم ہوتی ہے، اور سارے کا سارا پولیٹیکل نیریٹو چل رہا ہے، پولیٹیکل ایشوز پہ زیادہ بولا جاتا ہے۔ پریس کانفرنس بلائی جاتی ہے افغانستان کے لیے، سیکورٹی معاملات کے لیے، لیکن باقی ساری خبر ہوتی ہے اینٹی پی ٹی آئی اور اینٹی عمران خان، کرش پی ٹی آئی اور کرش عمران خان، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ جو معاملہ ہے جی، یہ پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کے آفس کو متنازع کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کی ان کو پھر وہی بات ہے کہ اگر کل کو کوئی کہے گا کہ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے یا آئی ایس پی آر عیاشیوں میں کر رہا ہے، تو پھر اس پہ ہوگا جی یہ تنقید کر رہے ہیں، اور یہ اس طرح سے آ رہا ہے۔ تو آئی تھنک یہ ایک بہت ہی غلط فیصلہ ہے جو کہ یہ کیا جا رہا ہے۔ آئی ایس پی آر کا کام یہ نہیں ہے، آئی ایس پی آر کا کام اپنا ہے اور وہی کرتے ہیں۔ ایک اور خبر ہے جی، اور وہ آئی ایم ایف کی طرف سے آ رہی ہے، اور آئی ایم ایف سے ڈیل جو ہے وہ خطرے میں پڑ چکی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے بجٹ کہا تھا کہ جی سپلیمنٹری بجٹ لائیں، اور آپ ٹیکسوں کا ہدف پورا نہیں کر رہے، آپ کی آمدنی بدستور کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، اور خاص طور پہ اس میں پنجاب جو ہے اس کا انتہائی منفی رول ہے۔ وہ بھی پنجاب سرکار بھی ایک ہی کام کر رہی ہے، اور وہ ہے کہ کس طریقے سے مذاکرات کو ناکام بنانا ہے، کس طریقے سے پی ٹی آئی اور عمران خان سے کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا میں لوگ بھرتی کیے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے بجٹ، بے شمار بجٹ رکھا گیا ہے، پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن غریب آدمی کے لیے پیسہ نہیں ہے، غریب آدمی کی خوشحالی کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور اس میں سے کوئی خیر برآمد ہوتی ہے یا نہیں۔ یقیناً خیر برآمد نہیں ہوگی، اور پھر جو ٹرمپ کی طرف سے جو چیزیں آنی ہیں جی، وہ اس کو اندازہ ہو چکا ہے، اور بہت اچھی طرح ہو چکا ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ نوعیت کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ ایک روایتی قسم کے صدر نہیں ہیں، غیر روایتی صدر ہیں، اور ان کی طرف سے آپ نے دیکھا ہے کہ کینیڈا کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ استعفیٰ دے چکے ہیں، کیونکہ ان کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے سے پہلے وہ نکل گئے اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اور دوسری جانب مزید ابھی جو ہے وہ معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ پھر افغانستان کی امداد بند کرنے کے لیے بھی چٹھی لکھی جا چکی ہے، امریکن سینیٹرز، امریکن پارلیمنٹیرین جو ہے انہوں نے خط لکھنے شروع کر دی ہیں کہ جو امریکہ کے مفادات کا خیال نہیں رکھتا، جو امریکہ کی بات نہیں سنتا، امریکہ کے مفادات کے برعکس جاتا ہے، اس کو امداد دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ خطرہ ہمیں بھی پیدا ہو چکا ہے جی آئی ایم ایف کی طرف سے، کہ آئی ایم ایف ڈیل خطرے میں ہے۔ جو سپلیمنٹری بجٹ انہوں نے کہا تھا کہ لایا جائے، وہ ہوا نہیں ہے، ہدف پورا نہیں ہو رہا، لہٰذا بلومبرگ کی رپورٹ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے، اور اگر آئی ایم ایف نے انکار کر دیا تو اور اس کی وجہ ہے کہ انکار کرنے کی اس لیے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ظاہر ہے جو پیسے دے گا وہ پہلے پوچھے گا آپ سے یہ آپ نے واپس کیسے کرنے ہیں، تو واپس کرنے کی سخت ہوگی تو وہ بات آپ کی مانے گا، ادروائز نہیں۔ تو دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔